This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन क्लास. Today we will study fourth lecture of class 4 chapter 3 human health. This will be the last lecture. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह से हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं और बैलेंस्ड डाइट क्या चीज़ होती है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. इसी तरह से आज हमारी क्लास का आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन हेल्थ. इसका जो आखिरी टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. कल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने लास्ट में वाटर का भी जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है. बेशक ये खुराक के 4 मेन बड़े ग्रुप्स के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये हमारी खुराक का एक बहुत अहम जुज़ है और ये हमारे तमाम अफ़ाल को सरअंजाम देने में हेल्प आउट करता है. तो हम आज इस लेक्चर में मज़ीद पढ़ेंगे कि जो साफ़ पीने का पानी है उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, साफ़ पानी क्या होता है, हम किस तरीके से गंदे पानी को, पोल्यूटेड वाटर को साफ़ कर सकते हैं. तो इस लेक्चर के एंड पे आप ये जान चुके होंगे कि साफ़ पानी किसे कहते हैं. ठीक है, और साफ़ पानी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और अगर हमारे पास पानी गंदा है तो उसको हम किन तरीक़ों से साफ़ कर सकते हैं. ठीक है, तो चलें स्टूडेंट्स और मोहतरम असातिज़ा, हम लोग आज का जो सबक है, आज का लेक्चर जो है उसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताते चलूँ कि जो हमारी बॉडी है तकरीबन उसका 60% 60% हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि क्लीन वाटर क्या होता है. व्हाट इज़ क्लीन वाटर? क्लीन वाटर इज़ द वाटर दैट इज़ सेफ़ एंड हेल्दी फॉर अस टू ड्रिंक एंड यूज़. ऐसा पानी जो कि हमारे पीने के लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारे आम रोज़मर्रा के कामों के लिए महफूज हो, उसे हम क्लीन वाटर कहते हैं. ठीक है, अब इसकी क्या खसूसियात हैं, किस तरह से हम किसी भी पानी को कह सकते हैं कि ये क्लीन है, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या खसूसियात हैं. सबसे पहले इट लुक्स क्लियर, मतलब आपको वाटर ट्रांसपेरेंट नज़र आना चाहिए, क्लियर नज़र आना चाहिए. ऐसा ना हो कि उसके अंदर कुछ ज़रात हों या वो थोड़ा सा कलर्ड हो, किसी रंग का हो, या वो गदला हो, यानी कि मैला मैला आपको दिखे, मट्टी वाला दिखे. ऐसा नहीं होना चाहिए. जिस पानी को आपने पीना है और खाने पीने के लिए इस्तेमाल करना है, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करना है, उस पानी को क्लियर होना, ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आप उस पानी में आर पार देख सकते हों तो फिर आप कहें कि ये क्लियर वाटर है. ठीक हो गया. इसमें किसी किस्म की डर्ट ना हो, मट्टी ना हो, कोई दरख्तों के पत्ते ना गिरे हों या किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ उसके अंदर तैर ना रही हो. ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंट पानी होना चाहिए. सेकंड है इट डज़ंट स्मेल बैड. उसकी जो खुशबू है, जो उसमें से कोई गंदी स्मेल ना आ रही हो, वो स्मेली ना हो. ठीक है, जैसे कि ख़राब अंडे की स्मेल होती है या कोई और पंजेंट किस्म की नाक को चुभने वाली किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए पानी के अंदर. फिर तीसरा है इट टेस्ट्स फ्रेश. जब आप उसको पिएं तो वो कड़वा ना हो, वियर्ड सा उसका कोई अजीब सा टेस्ट ना हो और उसमें जो है वो आपके मुंह का जायका उसको पीने से ख़राब ना हो. उसका अच्छा फ्रेश टेस्ट हो जो कि आपकी प्यास को भी बुझा दे और आपको रिफ़्रेशिंग फ़ील कराए. ठीक है,
لاسٹ ون ہے جی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, اٹ ہیز نو ویزیبل بیڈ گائز. بیڈ گائز کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پانی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی بیڈ اسمیل بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور جب آپ اس کو پیتے ہیں تو آپ کو کوئی ویئرڈ ٹیسٹ یا کوئی کڑواہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی, لیکن اس کے اندر اسٹل بہت باریک باریک سی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم جرمز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جراثیم کہتے ہیں. وہ آپ کو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے, یا پھر کسی طرح کا کوئی کیمیکل ہو جو کہ آپ دیکھ نہ سکتے ہوں. تو یہ واٹر ویلنس یعنی کہ یہ بیڈ گائز, یہ وہ جراثیم ہیں جو کہ آپ کو بیمار کرتے ہیں, اور ان کو آپ عام آنکھ سے تو دیکھ نہیں سکتے, ان کو دیکھنے کے لیے اسپیشل مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو کلین واٹر ہے وہ ان تمام جرمز اور جراثیم سے محفوظ ہونا چاہیے, اس کے اندر جرمز نہیں ہونے چاہیے. لہٰذا جو آپ کا صاف واٹر ہے وہ آپ کے کسی پروٹیکٹڈ سورس سے آتا ہے, یعنی کہ جس ذریعے سے آپ پانی حاصل کرتے ہیں وہ بہت محفوظ ہونا چاہیے, وہاں پر گندگی نہیں ہونی چاہیے. جب آپ صاف پانی پئیں گے تو یہ آپ کی ایک سپر پاور ہے, آپ کی جسمانی صحت کی سپر پاورز میں سے ایک ہے, اور یہ آپ کو انرجی بھی دیتا ہے اور آپ کی صحت کو بھی مینٹین رکھتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب پانی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, پانی کیوں ضروری ہے. مطلب پانی پینا, ہم کہتے ہیں کہ ہماری باڈی کا 60% حصہ بھی پانی پر مشتمل ہے, اور پھر ڈاکٹرس یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ڈھیر سارا پانی پینا ہے. تو پانی پینا کیوں ضروری ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کچھ ہم نے کل بھی پڑھ لیا تھا, لیکن آج کے لیکچر میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ پانی پینا کیوں ضروری ہے. تو سب سے پہلا ہے کہ پانی اٹ ہیلپس یور باڈی ورک پرفیکٹلی. آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ اگر پرفیکٹ کام کرتے ہیں تو وہ پانی کی موجودگی کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر آپ اچھی مقدار میں پانی پئیں گے, جتنا آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دن میں 6 سے 8 گلاس پانی آپ نے لازمی پینا ہے, تو اس سے آپ کے باڈی فنکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے, وہ بہت زیادہ پرفیکٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ لائک اے کار نیڈس کلین فیول ٹو رن. جیسے کہ ایک گاڑی ہے نا, اس کو صاف ستھرا فیول چاہیے, صاف ستھرا پیٹرول چاہیے چلنے کے لیے, اسی طرح سے آپ کی باڈی کو صاف پانی چاہیے ہر وہ کام کرنے کے لیے جو کہ آپ کی باڈی کے اندر ہو رہا ہے. چاہے آپ سوچ رہے ہیں, چاہے آپ بھاگ رہے ہیں, چاہے آپ کی باڈی گرو کر رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو صاف پانی پینا چاہیے, اس کو پراپر اس کی فنکشننگ کے لیے, پراپر ورکنگ کے لیے, ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ ون آ جاتا ہے اٹ کیپس یو ہیلدی. جو صاف پانی ہے یہ آپ کو ہیلدی رکھتا ہے. کیسے ہیلدی رکھتا ہے, چلیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیلدی رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اٹ واشز اوے بیڈ تھنگس ان سائڈ یور باڈی. آپ کی باڈی کے اندر بہت سارے ایسے مادے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی خوراک سے ہی بن رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں آپ کھاتے ہیں انہی سے بن رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپ کی باڈی کے لیے اچھے نہیں ہوتے, برے ہوتے ہیں, یا زہریلے, سم ہاؤ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زہریلے ہوتے ہیں, وہ آپ کی باڈی کے لیے فائدے مند نہیں ہوتے. تو پانی کی مدد سے ان مادوں کو آپ کے جسم سے باہر نکالا جاتا ہے. میں نے آپ کو اگزامپل ایک کل دی تھی کہ آپ کو پسینہ آتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کو پسینہ آتا ہے تو آپ کی باڈی سے پانی نکلتا ہے, آپ دیکھتے ہیں آپ کی اسکن کے اوپر پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے. جب وہ پانی آپ کی باڈی سے ایکسپیل ہوتا ہے, آپ کی باڈی سے نکلتا ہے, تو وہ بہت سارے ایسے فاسد مادے جو کہ آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ باہر لے آتا ہے. تو آپ کی باڈی صاف ہو جاتی ہے ان بیڈ مٹیریل سے, ان فاسد مادوں سے جو کہ آپ کی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ یورین پاس کرتے ہیں, پیشاب کرتے ہیں واش روم میں جا کر, تو اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے فاسد مادے ہوتے ہیں, ایسے گندے مادے ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ کی باڈی کے اندر رہ جائیں تو وہ آپ کی باڈی کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں. تو وہ آپ یورین کے ذریعے اپنی باڈی سے باہر ایکسپل کر دیتے ہیں. تو اب یورین آپ کو کیوں آتا ہے, جب آپ زیادہ سارا پانی پیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ آپ کو یورین کی صورت میں بھی باہر خارج ہوتا ہے, اور وہ فاسد مادوں کو بھی اپنے ساتھ خارج کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ یہ جو پانی ہے یہ آپ کی بیماریوں کے خلاف لڑنے میں آپ کی مدد دیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو مدد دیتا ہے
آپ کو بیمار کرنے والے جتنے بھی جرمس ہیں ان کے خلاف جو آپ کے فائٹر سیلز ہیں ان کی یہ مدد کرتا ہے، ان کو جو ہے جرمس کو کل کرنے میں یہ ان فائٹر سیلز کی، ان امیون سیلز کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اب آپ سوچ لیں خود کہ اگر آپ صاف پانی کے بجائے گندا پانی پیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ گندا پانی پئیں گے تو وہ جرمس آپ کے پیٹ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جب وہ پیٹ میں جائیں گے تو پھر وہ آپ کے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بہت برا بھی فیل ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، آپ کو موشن لگ جائیں گے تو آپ کو بار بار موشن کر کے آپ کے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی، اور پھر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ بیمار اور تھکا ہوا محسوس کریں گے، اور آپ بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کریں گے تو آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو پانی آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے، مگر صاف پانی ضروری ہے، جراثیم سے پاک پانی ضروری ہے۔ پھر تھرڈ ون ہے جی، اٹ ہیلپس یو تھنک کلیئرلی، وین یور برین ہیز انف کلین واٹر اٹ ورکس بیٹر۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے دماغ کا کیا کام ہے؟ سوچنا۔ آپ کی یادداشت آپ کے دماغ کی وجہ سے، آپ اپنے اسکول میں جا کے جو پڑھتے ہیں اور اپنی میموری کے اندر سیو کر لیتے ہیں، وہ آپ کے دماغ کا کام ہے۔ پورے جسم کے تمام کاموں کو کنٹرول کرنا آپ کے دماغ کا کام ہے۔ اگر آپ کا دماغ پراپر ورکنگ کرے گا تو آپ کا پورا جسمانی نظام پراپر ورکنگ کرے گا، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے کام سر انجام دے گا۔ اگر آپ کا دماغ ہی صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا تو وہ پوری باڈی کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ کیونکہ آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے آپ کا برین، آپ کا دماغ۔ تو دماغ کو اگر صاف پانی ملے گا تو وہ اچھے طریقے سے سوچے گا، اچھے طریقے سے پلان کرے گا، اور اچھے طریقے سے پوری باڈی کے کاموں کو کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم پڑھ رہے تھے کہ اٹ ورکس بیٹر وچ مینس یو کین انڈرسٹینڈ یور لیسن اینڈ ریممبر تھنگس ایزیلی۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی ہے کہ اگر آپ کا دماغ پراپر کام کرے گا، فار ایگزامپل آپ اسکول میں ہیں، آپ لیکچر لے رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ کا دماغ تھکا ہوا نہیں ہوگا، فریش ہوگا، اس کے اندر صاف پانی اس کو میسر ہوگا، تو آپ اپنے لیسن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے اور اس کو اپنے دماغ میں اچھے طریقے سے ریممبر، یاد رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، بٹھا سکیں گے اپنے دماغ میں۔ فورتھ ون ہے اٹ گیوز یو انرجی ٹو پلے۔ ٹھیک ہے جی، آپ ماشاءاللہ بچے ہیں، سارے لوگ کھیلنا پسند کرتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ پڑھیں بھی نہ اور آپ بہت زیادہ کھیلیں، تو ویسے یہ تو غلط بات ہے کہ پڑھنا بھی چاہیے اور کھیلنا بھی چاہیے۔ تو جب آپ کھیلتے ہیں نا باہر جا کے، تو آپ کو پتہ ہے آپ کو کتنی پیاس لگتی ہے۔ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ ہاکی کھیلتے ہیں، آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں پیاس لگتی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کا پانی یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر جو پروسیسز چل رہے ہیں، جو کام سر انجام دیے جا رہے ہیں، ان کے اندر پانی استعمال ہو رہا ہے۔ اور جب آپ صاف پانی پئیں گے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ پانی پیتے ہیں تو ایک دم آپ کو انرجی فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دوبارہ سے ریفریش ہو کے دوبارہ سے اسی انرجی کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ تو پانی جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ انرجی فراہم کرتا ہے جب آپ کھیلتے ہیں، جب آپ جمپنگ کرتے ہیں، جب آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پانی آپ کو ریفریش رکھنے میں، آپ کو انرجیٹک رکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک باڈی کا ایک میجیکل پورشن ہے جو کہ آپ کو آپ کی ہر چیز کو افیکٹ کرتا ہے اور اس کو پرفیکٹ رکھتا ہے، اس کی ورکنگ کو پرفیکٹ رکھتا ہے، آپ کو ہیلدی رکھتا ہے اور آپ کو فل آف انرجی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پانی پینا بہت ضروری ہے، اور نہ صرف پانی پینا بہت ضروری ہے بلکہ صاف پانی پینا بہت ضروری ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی پوری دنیا میں ورلڈ واٹر ڈے منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم یہ اپنے تمام لوگوں کو اس چیز کی ہدایات کرتے ہیں کہ پانی کو سیف بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کس قدر اہم ہے، آپ کے پینے کے لیے اہم ہے، آپ کے روزمرہ کاموں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کپڑے دھوتے ہیں، آپ گاڑی دھوتے ہیں، آپ سبزیاں دھوتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، ہر چیز کے لیے آپ کو پانی چاہیے۔ اور اگر آپ بے جا پانی کو استعمال کریں گے تو پانی کی قلت ہو جائے گی، اور پھر ہم لوگ
کو بہت زیادہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ہم ہر سال 22 مارچ کو ورلڈ واٹر ڈے مناتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہم پانی کی اہمیت پر لیکچرز دیتے ہیں, لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پانی کی کیا اہمیت ہے, اور پانی کو سیو کرنے کے, پانی کو ضائع نہ کرنے کے طریقوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں, اور لوگوں کو انسٹرکٹ کرتے ہیں, لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ پانی کو سیو کریں, ٹھیک ہے, اور تاکہ ہماری اگلی نسلوں کے لیے پانی جو ہے وہ صاف پانی ان کو بھی میسر ہو سکے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم اتنی دیر سے بات کریں کہ ڈرٹی واٹر نہیں ہونا چاہیے, صاف پانی ہونا چاہیے, کلین واٹر ہونا چاہیے جو آپ پیتے ہیں, گندا پانی نہیں ہونا چاہیے. تو آخر پانی کیسے گندا ہو جاتا ہے, کیوں گندا ہوتا ہے پانی, کیا ایسی چیزیں اس میں چلی جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب پانی گندا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ہم نے جراثیم کے بارے میں تو پڑھا, لیکن جراثیم تو ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ ہمارے پانی کو گندا کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے وہ ہماری پانی کے اندر شامل ہو کے اور وہ ہمارے پانی کو بہت زیادہ پلوٹیڈ یعنی کہ گندا یعنی کہ ڈرٹی کر دیتی ہیں, اور اگر پھر وہ پانی ہم پئیں تو وہ ہمارے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کون کون سی وہ چیزیں ہیں, سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ٹریش اینڈ لٹر. آپ جب اسکول جاتے ہیں, آپ کو گھر سے پاکٹ منی ملتی ہے آپ کو, تو آپ جا کے ان کی کینڈیز خرید لیتے ہیں, جوس خرید لیتے ہیں, چپس خرید لیتے ہیں, اور جب آپ وہ کھا لیتے ہیں تو آپ اگر اس کو پراپر ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتے اور ایسے ہی گراؤنڈ پہ ان کے ریپرز کو پھینک دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, بارش آتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو ان تمام ریپرز کو بہا کے, اور اس طرح کی اور بھی ویسٹ مٹیریل جو کہ ہماری زمین پر پڑا ہوتا ہے, وہ سب کو بہا کے پانی میں لے جاتی ہے. جب وہ پانی میں لے جاتی ہے تو پانی گندا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے آپ لوگوں کو اور تمام لوگوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز کھائیں تو اس کے ریپرز, یا اگر آپ نے کوئی چیز کھائی ہے تو جو چیز بچ گئی ہے, جیسے فروٹ کے چھلکے ہیں, ان کے بیج ہیں, اس کو آپ ڈائریکٹ زمین پر نہ پھینکیں, گند نہ پھیلائیں, بلکہ جو ڈسٹ بنس رکھی گئی ہیں اس کے اندر اس کو پراپر طریقے سے ڈالیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ بھی صاف رہے گا, ماحول بھی صاف رہے گا, گندگی نہیں ہوگی. دیکھیں, اگر آپ اس طرح سے اس کو اوپنلی پھینک دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, مکھیاں آتی ہیں, وہ مکھیاں بھی ان کے اوپر بیٹھتی ہیں, اور پھر سارے جرمس مکھیوں کو لگ جاتے ہیں, اور مکھیاں پھر ہمارے اندر بھی ہمارے اوپر آ کے بیٹھتی ہیں, ہمارے کھانوں کے اوپر آ کے بیٹھتی ہیں, اور وہ جرمس اس کے اندر منتقل کر دیتی ہیں, ٹرانسفر کر دیتی ہیں. تو اس لیے یہ جتنے بھی ریپرز ہیں, آپ کے جتنی بھی چیزیں ہیں, ان سب کو آپ نے استعمال کرنے کے بعد ڈسٹ بین کے اندر لازمی ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر فیکٹری ویسٹ آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی فیکٹریز میں کتنا وہ زہریلا مادہ نکلتا ہے, وہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے بہت زیادہ, بعض اوقات وہ سالڈ ہوتا ہے یعنی کہ ٹھوس ہوتا ہے, بعض اوقات وہ مائع ہوتا ہے, اور اس کو وہ وداؤٹ اینی فلٹر کیے, وداؤٹ رکاوٹ کے وہ دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے. اب وہ بہت زیادہ خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہیں, بہت زیادہ خطرناک ہیں, بہت زیادہ برے ہیں. تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دریاؤں میں مچھلیاں ہوتی ہیں, اور مچھلیاں بھی ہم کھاتے ہیں. پھر ان دریاؤں کا پانی جب آتا ہے ہمارے گھروں تک تو ہم اس کو پیتے بھی ہیں. تو وہ جو جراثیم, اب اس میں جراثیم تو نہیں, اس میں وہ زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہم تک پہنچتے ہیں اور وہ ہماری صحت کو بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں. پھر نیکسٹ آ جاتا ہے جی فارم سٹف. فارم سٹف کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, کچھ بچے آپ میں سے گاؤں جاتے ہوں گے چھٹیوں میں, اور کچھ بچے رہتے ہی گاؤں میں ہوں گے. تو آپ نے کسانوں کو ہل چلاتے ہوئے دیکھا ہے. جب آپ نے کسانوں کو ہل چلاتے ہوئے دیکھا ہے, فصلیں اگاتے ہوئے دیکھا ہے, تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی فصلوں کو بہتر کرنے کے لیے, ان کی گروتھ کے لیے, ان کی پروڈکشن کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اگیں, تو وہ کھادوں کا استعمال کرتے ہیں جن کو ہم فرٹیلائزرز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کھادیں کیا کرتی ہیں, وہ بے شک پودوں کے لیے تو بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن ان میں کچھ ایسے کیمیائی مادے ہوتے ہیں, ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مضر صحت ہوتے ہیں, ہماری صحت کے لیے وہ اچھے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے.
تو وہ جب کھیتوں کے اندر وہ فرٹیلائزرز وہ کھادیں ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ فصلوں کے اوپر کیڑے بھی آ جاتے ہیں جو کہ ہماری فصلوں کو کھا جاتے ہیں، اور فصلوں کے اوپر جو دانہ لگا ہوتا ہے، جو فروٹ لگا ہوتا ہے، ان کو بھی وہ ضائع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ ایسے زہریلے سپرے کرتے ہیں تاکہ وہ جو کیڑے ہیں وہ مر جائیں. اب وہ جو سپرے کرتے ہیں ان کے اندر بھی ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، ایسے زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ خراب ہیں. اب دوبارہ سے آپ اسی چیز پہ آ جائیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بارش جب زمین پہ پڑتی ہے، پانی زمین پہ اکٹھا ہوتا ہے، تو وہ ان تمام زہریلے مادے جو کہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں، ان کھادوں کی وجہ سے یا پھر ان سپرے کی وجہ سے وہ دوبارہ ریورز کے اندر، اور وہ آپ کے جو دریا اور جو آپ کی نہریں ہیں، جو آپ کی لیکس ہیں، ٹھیک ہے، جھیلیں ہیں، اس کے اندر وہ سارا زہر آ جاتا ہے. اور وہ پانی جب ہم تک پہنچتا ہے، یا اس پانی کے اندر اگر مچھلیاں ہوتی ہیں یا اور آبی مخلوق ہوتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، اور ان کی بھی اموات ہو جاتی ہیں. بہت سارے مچھلیاں مر جاتی ہیں، بہت ساری آبی مخلوق جو پانی میں رہنے والے جاندار ہوتے ہیں، جو پودے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جب وہ پانی ہم اپنے پینے کے لیے یا اپنے مختلف کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جرمس یو کانٹ سی، جیسے ہم پہلے پڑھ رہے ہیں کہ جرمس ہوتے ہیں پانی کے اندر، وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اسپیشل مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اگر پانی کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ پانی کو ان سیف کر دیتے ہیں، غیر محفوظ بنا دیتے ہیں، گندا بنا دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے جانور جب نہاتے ہیں پانی کے اندر تو وہ اس میں جو ہے وہ سٹول پاس کر دیتے ہیں، وہ اس کے اندر یورن پاس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کے اندر جراثیم ہو جاتے ہیں، اور وہ پانی ان سیف ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے ہمارے پینے کے لیے یا ہمارے روزمرہ کے کاموں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ڈرٹی پائپس، آپ کو پتہ ہے کہ پانی جو ہیں وہ پائپ لائنز کے ذریعے، پائپ ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ کے گھروں تک آتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پائپ جو ہیں پانی کو لے کر آتے ہیں، جو گھروں تک لے کر آتے ہیں، وہ بہت زیادہ پرانے ہو جاتے ہیں، اور کئی جگہوں سے وہ تھوڑے تھوڑے کریک ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں سے ان کے اندر گندگی اکٹھی ہونا شروع ہوتی ہے، اور گندگی کی وجہ سے ان کے اندر جرمس آ جاتے ہیں، جراثیم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مٹی آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مٹیریل آ جاتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں. تو جب وہ اس پانی کے اندر حل ہوتے ہیں تو وہ پانی بھی گندا ہو جاتا ہے، ڈرٹی واٹر ہو جاتا ہے، وہ پانی ہماری صحت کے لیے ان سیف ہوتا ہے، غیر محفوظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے پانی گندا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر پانی گندا ہو گیا کسی بھی ان میں سے کسی بھی وجہ سے، تو اب اس کو ہم نے صاف بھی تو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیسے صاف کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ طریقے ہیں، آپ کی کتاب میں بھی 1-2 طریقے موجود ہیں، ہم ان کو پڑھیں گے. اگر پانی گندا ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ پانی صاف ہے یا پینے کے قابل ہے، تو جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ بوائلنگ آف واٹر ہے. ٹھیک ہے، بوائلنگ آف واٹر کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ گھر میں چائے بناتے ہیں تو آپ دیگچی میں پانی لیتے ہیں، اس کو چولہے پہ رکھتے ہیں، پھر اس میں پتی ڈالتے ہیں، اس کے اندر ابالا آتا ہے. ٹھیک ہے، پانی بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے آپ نے سادے پانی کو لے کر چولہے پر رکھنا ہے، کسی برتن میں، کسی صاف برتن میں آپ نے پانی لینا ہے، اس کے نیچے آپ نے چولہا جلا دینا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ بوائل ہو جائے گا، ابلنے لگے گا. اس کو آپ نے 8 سے 10 منٹ پانی کو ابالنا ہے. تو اس ہیٹ کی وجہ سے جو آپ اس کو دے رہے ہیں، جو ٹیمپریچر، جو درجہ حرارت آپ اس کو دے رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جراثیم جو پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس پانی کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. اب وہ پانی پینے کے لیے سیف ہے، صاف ہے وہ پانی. ٹھیک ہے، تو ایک جو سب سے ایزیسٹ وے ہے، جو سب سے آسان طریقہ ہے، وہ بوائلنگ آف واٹر ہی ہے کہ آپ پانی کو، اور ڈاکٹرز بھی آپ کو کہتے ہیں، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ برسات کے موسم میں بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں، اور خاص طور پہ پیٹ کی بیماریاں پھیلتی ہیں، تو پھر ڈاکٹر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پانی بوائل کر کے پینا ہے. تو وہ بوائل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ بوائل کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے پانی کسی صاف برتن میں لے لینا ہے، اس کو بوائل کرنا ہے. جب اس کے اندر بوائل آنا شروع ہو جائیں، ابالے آنا شروع ہو جائیں، اس کو کچھ دیر کے لیے آپ نے بوائل کرنا ہے. پھر اس کو آپ نے سائڈ پہ رکھ کے ٹھنڈا کر لینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے استعمال کرنا ہے. تو اب یہ پانی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے پاس دوسری ایک ٹیکنیک ہے جس کو آپ کہتے ہیں فلٹریشن. ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ واٹر فلٹر کرنا.
اب آپ گھروں میں چائے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ چائے بنا لیتے ہیں اور اس کو کپ میں نکالتے ہیں تو آپ ایک چھنی کے ذریعے چائے کو چھانتے ہیں اور پھر کپ میں انڈیلتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ پتی کو کھانا نہیں چاہتے بلکہ آپ صرف چائے پینا چاہتے ہیں. تو جس طرح سے وہ سیو، وہ چھنی آپ رکھتے ہیں کہ پتی آپ کے کپ میں نہ جائے، آپ کے پینے والی چائے میں نہ جائے، اسی طرح سے ہمارے پاس کچھ خاص اسپیشل قسم کے فلٹر پیپرز ہوتے ہیں. اس کے سوراخ اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ ڈسٹ پارٹیکلز، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کے اور پانی کے اندر کوئی حل شدہ ذرات ہوتے ہیں، وہ ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے پاس نہیں کرتا. اور کچھ فلٹر پیپرز تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے کافی زیادہ جراثیم بھی کراس نہیں کر سکتے. تو بالکل اسی طرح سے جیسے آپ چائے کو چھانتے ہیں، اسی طرح سے وہ فلٹر پیپرز رکھتے ہیں اور اس میں سے پانی کو چھان لیتے ہیں. تو ہر طرح کی ڈسٹ، ہر طرح کا جو ہے آپ کا جو کوئی ذرات آپ کے پانی کے اندر موجود ہیں، یا ایون کہ اگر جرمز بھی ہیں تو کافی زیادہ قسم کے جرمز بھی جو ہیں وہ فلٹر پیپر کے اوپر رہ جاتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ صاف پانی چلا جاتا ہے. اب یہ پانی جو ہے یہ آپ کے پینے کے قابل ہے. یہ تو ایک سادہ سا طریقہ میں نے آپ کو بتایا فلٹر پیپرز کا، لیکن آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں نہیں تو آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ آج کل فلٹر پلانٹس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پلانٹس لگا دیے گئے ہیں، ان میں سے پانی کو گزارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اس کے اندر پانی کا درجہ حرارت بھی مینٹین رکھا جاتا ہے، پانی کو اس ایک خاص پلانٹ میں سے گزارا جاتا ہے، اور جب وہ گزارتے ہیں تو گزارنے کے دوران اسی پلانٹ کے اندر فلٹر بھی لگے ہوتے ہیں. جب پانی وہ ڈفرینٹ فلٹرز میں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی باقیات ہیں، جتنے بھی آپ کے ذرات ہیں، جتنے بھی ڈسٹ پارٹیکلز ہیں اور جرمز ہیں، وہ سب فلٹر میں رہ جاتے ہیں اور صاف پانی جو ہے وہ باہر آتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں فلٹرڈ واٹر، اور وہ فلٹر پلانٹ کے ذریعے لگایا جاتا ہے. یہ ایک لیٹسٹ ٹیکنیک ہے کہ اب فلٹر بنا دیے گئے ہیں بڑے بڑے، اور بعض کا چھوٹے لیول پر آپ کے گھروں میں بھی لگے ہوتے ہیں. کچن میں کبھی آپ دیکھیں تو آپ کے پاس فلٹر لگے ہوں گے، وہ صاف پانی کو فلٹر کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم لوگ فلٹریشن کی بات کرتے ہیں، the process by which the particles present in the water get separated by filter is called filtration. ٹھیک ہے، ایسا طریقہ کار جس میں فلٹر پیپر کی مدد سے پارٹیکلز کو پانی سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اس عمل کو فلٹریشن کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ پانی کو، گندے پانی کو جس میں آپ کو پتہ ہے کہ گندگی جا چکی ہے، اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کی بک میں یہ 2 طریقے دیے گئے ہیں پانی کو صاف کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو آج کا ہم تھوڑا سا کوئک ریویو کر لیتے ہیں. آج ہم نے پڑھا تھا ویلیو آف کلین ڈرنکنگ واٹر. ٹھیک ہے، ہمیں صحت مند رہنے کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے. صاف پانی کی کیا خصوصیات ہیں، اس کو کلیئر ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی طرح کی بیڈ اسمیل نہیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ذرات نہیں ہونے چاہیے، جرمز نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا ٹیسٹ بالکل فریش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے پانی کی اہمیت کے بارے میں پڑھا کہ ہماری تمام باڈی فنکشنز کو پرفیکٹ رکھنے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمیں ہیلدی بھی رکھتا ہے، ہمیں انرجی بھی دیتا ہے، اور جو ہے ہمارے دماغ کے لیے، ہمارے برین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ورلڈ واٹر ڈے منایا جاتا ہے 22 مارچ کو. پھر ہم نے پڑھا کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے صاف پانی کو گندا کر دیتی ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ ہمیں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے اس طرح سے، جو کہ بارش کے ذریعے پانی میں شامل ہو جاتا ہے. فیکٹری ویسٹ، جو فیکٹری کے گندگی اور فاسد مادے جو باہر نکلتے ہیں، جو کیمیکلز بچے ہوئے باہر نکلتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ ہم لوگ ریورس وغیرہ میں چھوڑ دیتے ہیں، دریاؤں میں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی گندا ہو جاتا ہے. پھر جو کھیتوں میں کھادیں استعمال ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو اسپرے استعمال ہوتے ہیں کیڑے مار، اس کی وجہ سے پانی زہریلا ہو جاتا ہے، پانی گندا ہو جاتا ہے. پانی کے اندر اگر جرمز چلے جاتے ہیں تو گندا ہو جاتا ہے پانی. اگر گھروں میں جو پائپس پانی کو لے کر آتے ہیں، وہ پائپس اگر ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کے اندر گندگی اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی پانی کو گندا کرنے کا سبب بنتے ہیں.
اب پھر ہم نے یہ پڑھا کہ گندے پانی کو صاف کیسے کیا جا سکتا ہے. تو گندے پانی کو صاف 2 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. 2 طریقوں کے علاوہ بھی اور طریقے ہیں، لیکن اس وقت آپ کی بک میں 2 طریقے اویلیبل ہیں. ایک بوائلنگ آف واٹر، پانی کو بوائل کر کے اور اس کو ٹھنڈا کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے وہ فلٹریشن ہے. پانی کو فلٹر پیپر کے ذریعے چھان لیں، یا پھر پلانٹس بھی آج کل موجود ہیں جو کہ پانی کو فلٹر کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو رسپیکٹڈ ٹیچرز اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا جس میں آپ کو پانی، صاف پانی کیا ہوتا ہے، گندا پانی کیا ہوتا ہے، پانی گندا کیسے ہوتا ہے، پانی کو صاف کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ تمام ٹاپکس میں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اس میں سمجھا دیے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہارڈ فارم میں ایک میں نے لیکچر بھی بنا دیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیکچر کے علاوہ آپ کے پاس کچھ پریکٹس کوشچن ہیں اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، اپنی یادداشت کو بہتر رکھنے کے لیے، اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے. آپ نے ان پریکٹس کوشچنس کو بھی حل کرنا ہے اپنے ٹیچرز کی موجودگی میں، اپنے ٹیچرز کی مدد سے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے ایک کمپریہنسو ٹیسٹ بھی بنا دیا گیا ہے جو مزید آپ کے کنسیپٹس کو اور آپ کی میموری کو بہتر کرنے میں کافی زیادہ مددگار ثابت ہوگا. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، آپ کو تمام کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.